बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ ऑफ द वीक के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो शेफील्ड में पेश आया उस पर बात करने वाली हूँ मैं। और शेफील्ड में तकरीबन चंद रोज़ पहले एक घर में आग लगी और उस आग इतनी फैली कि 3 जनरेशन्स को वो आग खा गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिसमें 3 बच्चे, एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का और तकरीबन 9 माह की बच्ची, तीनों लुक़मा अजल हुए, इस आग की नज़र हुए। और उनके अलावा घर में उनकी नानी और एक खाला भी इस आग में आग से वो इस दुनिया पानी से कूच कर गए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हमारे घरों में इस किस्म के वाक़यात ख़ास तौर पर यूके मैंने देखा है कि ये वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? अभी ये जो शेफील्ड में जो वाक़या पेश आया है जिस पे तमाम लोग जो हैं वो सोगवार हैं। बड़ी अफसोस की दुख की बात है कि एक माँ जिसके 3 बच्चे और तीनों इस दुनिया से चले गए, तीनों बच्चे उससे छिन गए, उसका क्या हाल होगा, उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। और ख़ास तौर पे एक ऐसी ख़ानदान जिनकी 3 जनरेशन्स, नानी, खाला और फिर नवासे इस दुनिया से चले गए, उस ख़ानदान का क्या हाल होगा। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। मैंने कहा इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और उस फैमिली के साथ डीएम डिजिटल की हमारी जो है कंडोलेंसेस है, हम लोग उनके साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। टेलीफोन लाइन पर मैंने इसी फैमिली के उनके रिलेटिव हैं उनको भी टेलीफोन लाइन पर लिया है। थोड़ी देर में उनसे 1-2 मिनट में बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे बात करूँ, मैं अपने प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं शेफील्ड से उनका ताल्लुक़ है, उसी एरिया से उनका ताल्लुक़, उनको बुलाया है ताकि थोड़ा सा हम इस पर बात करें कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अभी अगरचे कि इन्वेस्टिगेशन है और जब इस मुल्क का कायदा कानून इस तरह से है कि जब कोई केस अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस पर खुल के बात नहीं की जा सकती, लेकिन हम सिर्फ उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा एटलीस्ट ब्रीफली हम डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। मेरे साथ आज मेरे प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं जी। शेफील्ड से तशरीफ़ लाए हैं, सहाफ़ी हैं, अपना अखबार भी निकालते हैं और डीएम के डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप उनको देखा भी है। सैयद फ़याज़ हुसैन शाह, उनको मैं वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को भी मेरा सलाम। शाह साहब, एक सवाल और उसके बाद मैं जो टेलीफोन लाइन पर, बल्कि मेरे ख्याल में पहले मैं उनसे बात करूं क्योंकि कियानी साहब जो है टेलीफोन लाइन पर हैं। इशफाक कियानी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। ये इस फैमिली के रिश्तेदार हैं उनके, और इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम इशफाक कियानी साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम, मेरी जानब से आपको, शाह साहब है वहाँ बैठे हुए, और आपके साथीन को सलाम। मुझे ऑनेस्टली आज कभी इंट्रोडक्शन किसी प्रोग्राम का इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन आज मुझे ओपनिंग वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या कहूँ और किस तरीके से इस वाक़े को बयान करूँ। लेकिन मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग बहुत बिजी हैं, ख़ानदान में इतना बड़ा सानिया हुआ है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें कि हुआ क्या था। बस मोहतरम, ये इतवार की गालबन इतवार तकरीबन रात को 12 बजे और तकरीबन अब मिडनाइट के बाद ही, बस अभी तो चूँकि मैं मजीद इसलिए इन बातों पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि अभी जो पुलिस और फायर सर्विसेज और जो फोरेंसिक जो टीम है, अभी तक वो जो तहकीकात है वो जारी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कबल अज वक्त को मेरी जानब से इस पोजीशन में मैं नहीं हूँ कि मैं कुछ कमेंट कर सकूँ। बहरहाल चूँकि अभी तक जो है वो बल्कि थोड़ी सी ताख़ीर इसकी वजह से हो रही है कि जो पुलिस है, फायर सर्विसेज है, जो फोरेंसिक है, उनकी जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक जो है कंक्लूड नहीं हुई। हम नहीं बिल्कुल, मैंने भी खुद शुरू में कहा कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज। इस मुल्क के कायदे कानून ऐसे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है हम उस पर बात नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल जो किया है कि ब्रीफली हम लोग वालों को बताएं कि क्या शक क्या किया जा रहा है, शॉर्टकट सर्किट हुआ होगा या किसी ने कोई शरारत की होगी, क्या लोग बातें क्या कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? वैसे तो जहाँ तक किसी सस्पिशियस एलिमेंट का तल्लक है तो वो मेरे ख्याल में पुलिस ने वो एलिमिनेट कर दिया है कि इसमें कोई मशकूक या कोई ऐसी वजह नहीं है। पॉसिबली हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो है आग वहाँ से जो है वो शुरू है। जैसे जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में ये बात बड़ी अच्छी आपने क्लैरिफाई भी कर दिया है कि चूँकि यहाँ लीगल फ्रेमवर्क है और यकीनन ये जो लोग हैं वो अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उनके हदूद के अंदर उनको काम करना पड़ता है। बहरहाल अभी तो ये चहम गोइयाँ हो सकती है चूँकि जो अगर कोई कम्प्रीहेंसिवली कोई अगर हमें ये बताया गया है कि इस चीज़ की वजह से या फलां शॉर्ट सर्किट या इसके, तो वो अभी तक क्लियर नहीं। अब वैसे जो असम्पशन पे लोग जा रहे हैं ये वो समझ रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। अच्छा कियानी साहब, ये कहा जा रहा है कि शायद किचन से जो है वो आग स्टार्ट हुई,
اس وقت ان بچوں کی جو والدہ تھیں وہ کہاں تھیں؟ وہ کچن میں تھیں، بیڈ روم میں تھیں؟ کیونکہ وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگی، وہ اسکیپ ہو گئی تھیں۔ جی وہ بالکل وہاں کمرے میں تھی، اور وہ جو بچوں کی جو وہ دادی اماں تھی، ان کی ایک بیٹی جو ہے 20 سال کی، وہ بھی اس میں شہید ہوئی ہے۔ دیکھیے وہ جو ہماری بہن تھی، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ خود پہلے وہ باہر نکل آئی، اور دیکھیے کہ پھر ان کی بہادری کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، دیکھیے اس پہ بھی کہ وہ خود پہلے آپ اور ان کی جو بہو ہے وہ باہر آ گئی۔ پھر جب پتا چلا کہ ان کے جو پوتے ہیں 2 اور ایک پوتی جو ہے وہ وہاں وہ اوپر والے کمرے میں ہے، تو دوبارہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو، اور اپنی ان کو جو بڑی بیٹی ہے 20 سال کی، ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ اپنی بھی زندگی کی بات، قیانی صاحب جو میں بالکل اس بات کو سمجھ رہی ہوں، میں جو پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو میرے خیال میں وہ نانی تھی ان بچوں کی، دادی تھی، دادی اور جو ان بچوں کی والدہ تھی، وہ دونوں نکل گئی باہر، تو بچوں کو چھوڑ کے باہر کیسے نکل گئی؟ نہیں، بچے چونکہ وہ بچے سوئے ہوئے تھے نا، تو وہ جو بچوں کی جو والدہ تھی وہ بھی پہلے باہر نکلی، اور دادی اماں بھی باہر نکل آئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بچے بھی باہر آ گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، تو پتا چلا ابھی بچے اوپر ہیں، ان کی بیٹی جو ہے اوپر تھی۔ تو انہوں نے پھر کوشش کی ہے کہ بچوں کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے، تو اس دوران ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی کی جو پھیل گئی تھی۔ اچھا، اس وقت فیملی کی سچویشن کیا ہے؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک ماں کتنے بڑے شوق میں ہوگی جب 3 بچے، ان کے 3 ہی بچے تھے؟ جی وہ 2 بیٹے اور ایک ننھی منی بیٹی، کچھ بچی جو ہے 9 مہینے کی تھی۔ تو کیا اس وقت کس سٹیٹ میں وہ ماں اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں یا جو والد ہیں بچوں کے، ان کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ بس مطمئن اسٹیٹ آف شاک، ان اسٹیٹ آف ڈیوسٹیشن، ٹروماتائز ہے، بار بس وہ جو بلکہ پورا خاندان بار وہ جو اس دنیا سے شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں ریمینس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ مگر میں جو ان کے دادا ابو ہیں وہ تو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ بہادری کا مظاہرہ کرے، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دیا ہے۔ بہرحال دیکھیے نا محترمہ سمینا کہ جہاں ایک گھر کے ایک خوشحال گھرانہ، ایک پروسپرس گھرانہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہوا تھا، بس چند لمحوں میں، چند منٹوں میں پورا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے۔ بہرحال آپ کے سامعین کو آپ لوگوں کا شکریہ یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور فیملی کی جانب سے ہی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو کنڈولنس میسج آف سمپتھی، بھلے دور دراز سے، یعنی اسکاٹ لینڈ تک جو ہے وہاں سے میسیجز آئی ہیں، تو وہ فیملی جو ہے وہ آپ لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہے۔ ہم یہی آپ لوگوں سے التجا کر سکتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجیے وہ جو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان کرے، اگر جو بھی کوئی آبسٹیکل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہمارے لیے جو بھی آبسٹیکل ہے وہ راستے میں اللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائے، تاکہ جلدی جو ہے وہ ان کا جنازہ کیا جائے۔ تو اگین محترمہ شاہ صاحب، آپ کا بھی انتہائی شکریہ۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کئی بار یہاں مساجد میں آئے، بہت لوگ، آج 4تھا روز ہے محترمہ کے، یقیناً چونکہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایسی ٹریجڈی تو یقیناً شفیل کے اندر تو ایسی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے قیانی صاحب کہ 3 جنریشنز اگر آپ دیکھیں تو 3 جنریشنز کا اختتام ہوا اس آگ کے ساتھ، دادی اور ان کی بیٹی اور پھر جو ان کے پوتے تھے، یہ 3 جنریشنز اس دنیا سے گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 3 نسلیں جو ہے محترمہ سمینا، 3 نسلیں جو ہے ختم ہو گئی۔ بہرحال دیکھیے ہمارا تو اس چیز پہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ظاہر ہے اس کی بات میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا۔ بہرحال اس وقت ہم فیملی جو ہے وہ سامعین سے التجا کرتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اشفاق قیانی صاحب، آپ لوگوں کا شوق بہت بڑا ہے، یہ غم بہت بڑا ہے، ہماری دعا ہے
اور خاص طور پر ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے, ڈی ایم ڈیجیٹل کی انتظامیہ کی طرف سے میں دلی طور پر آپ لوگوں سے اس دکھ کا اظہار کرتی ہوں. بہت افسوسناک واقعہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے. اور اگرچہ کہ اس ماں اور وہ جو ماں باپ ہیں ان کی جو اس وقت جذبات ہوں گے ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرہم رکھنے والا بھی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور آپ لوگ اس شوق سے بہت جلد نکلیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور ایسے وقت میں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. شکریہ محترمہ شاہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو, بہت شکریہ جناب. جی ناظرین, یہ تھے اشفاق کیانی صاحب جو کہ اس فیملی, ان کے رشتہ دار ہیں. اس وقت جو امیجیٹ فیملی ہے وہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات کر سکے. ابھی جو باڈیز ہیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو قانون ہے, جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی باڈیز ان کے حوالے نہیں کیا جائیں گی اور ان کی تدفین کا نہیں ہو سکتی. اور عام طور پر ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں بینگ اے مسلمان کہ جب تدفین ہو جاتی ہے, دفنائی جاتی ہیں میتیں, تو اس کے بعد تھوڑا سا ریلیف فیملی فیل کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا اور پھر ان کی تدفین ہوئی ہے. تو تب تک وہ فیملی سے بات کرنا, امیجیٹ فیملی سے بات کرنا بہت مشکل تھا, اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کے رشتہ دار ہیں اور انہوں نے ہم سے بات کرنے کی راضی ہوئے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان کو ہمارے لیے کانٹیکٹ بھی کیا اور ان سے ہماری بات ہوئی. یہ واقعہ پہلا نہیں ہے اپنی نوعیت کا. مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے بالٹن میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا, اور ہمارے بہت اچھے جاننے والے ان کی بیگم اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی, ان کی بیٹی کی بھی میرے خیال میں ڈیتھ ہوئی تھی اس میں. پھر ریسنٹلی ایک ڈاکٹر تھے جن کے گھر میں آگ لگی اور ان کی بیوی اور بچے تھے 4, وہ اس آگ میں شہید ہوئے. تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن ان کی کچھ تعداد زیادہ ہو رہی ہے. کیا ہماری کیئرلیسنس ہے یا کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے اپنی نوعیت کا ایک ساؤتھ یارکشائر میں یا شیفیلڈ کا واقعہ جو ہے اس وقت پورے برطانیہ میں خاص اہمیت کا حامل بنا ہوا ہے. کہ اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ہی دن کے 3 نسلیں ایک گھر کے اندر اس طریقے سے اس سے جاں بحق ہوئیں اور آگ نے لپیٹ میں لے لیا. سب سے پہلے تو ہمیں اس طرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ لیگل طور پہ ہم بہت سی باتیں نہیں کر سکتے, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کی طرف توجہ دلانا چاہیے. بلکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں 1-2 جگہوں پر کہ حکومت کی طرف سے یا سکولوں میں بچوں کو یہ ضرور سکھانا چاہیے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سارے گھر لکڑی کے ہوتے ہیں. ہاں, فائر سیفٹی, فائر کا تو, اور اگر کوئی یعنی کہ جانتی ہوں, آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی گھر کے اندر وائرنگ ہوتے ہوئے دیکھی ہو نا, تو اندر جو پھٹے ہوتے ہیں نا ان کے اندر سے ہی تاریں گزار کے ویسے کی ویسی تاریں اندر پڑی ہوتی ہیں. اور یہ بڑے یعنی کہ حالانکہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے, برطانیہ کا نام پوری دنیا میں ہے, سیفٹی کے لحاظ سے پوری دنیا کو درس دیتا رہتا ہے, کتابیں چھاپتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. یہاں تھوڑا سا ان کے اوپر بھی تو لفظ آنا چاہیے کہ جتنے گھر ہیں سارے لکڑی کے ہیں, پھر کاغذ اور گتے کی دیواریں بنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی پھر جو کاغذ ہی چڑھا کے اس کی خوبصورتی ڈیکوریشن کر دی جاتی ہے, پردے لگا دیے جاتے ہیں, کارپیٹ سارا کا سارا ہوتا ہے. اب سیڑھیاں دیکھیں تو وہ بھی لکڑی کی ہوتی ہیں, پورا گھر لکڑی کا ہوتا ہے, 4 دیواریں پکی ہوتی ہیں صرف. زلزلوں سے بچنے کے لیے تو انہوں نے بڑے تدارک کر دیے. اب جب الیکٹرک کرنٹ کی یا بجلی جب ایجاد ہوئی ہے تو بجلی کے اوپر انہوں نے, میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ورک نہیں کیا یا نہیں سوچا. یورپین دوسری کنٹریز کا اگر مشاہدہ کیا جائے یا دیکھا جائے تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اس کے اوپر. کہ مثال بجلی کی چیکنگ یہاں بھی ہوتی ہے کہ پلگ چیک ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی آفس ہے یا جیسے کہ یہ ہے تو یہاں پر بہت سی چیزوں کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ بھئی الیکٹرک کرنٹ ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھروں کی ہیں, پرانے گھر ہیں, 100 سال پرانے گھر ہیں, 200 سال پرانے گھر ہیں, تو ان کا جو یہ سسٹم ہے اس کے اندر کافی نقص پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آگ لگنے کی واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اگر دیکھا جائے پرسنٹیج کے لحاظ سے تو جتنے بھی ہیں فارنرز یعنی کہ انڈین ہوں, پاکستانی ہوں یا بنگلہ دیشی ہوں, ان کے گھروں کے اندر فائر لگنے کے زیادہ. میں نے جو ایگزامپلز بھی آپ کو دی ایشین فیملیز کی دی کہ کیوں ایشین فیملیز کے گھروں میں شارٹ سرکٹس ہوتے ہیں. ایک کالر میرے ساتھ ہیں, پھر ہم آتے ہیں آپ کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. جی فرمائیے, کون بول رہے ہیں؟ جی میں جیتا بات کر رہا ہوں. جی ہیلو. جی بولیے. جی باجی یہ بات, ہیلو باجی. جی کہنے کو تو بہت کچھ ہے میرے پاس آپ کے لیے, لیکن اور دل بھی میرا بہت کچھ کرتا ہے کہ میں آپ کو بہت کچھ کہوں,
لیکن ایک سیریس ٹاپک، ایک بہت ہی افسوسناک بات، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ زندگی اور موت ہم سب کے ساتھ ہے، اور جب کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ایشین فیملیز کی، ہمارے ساتھ بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں کسی چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. تو اس قسم کی کالز ہماری مینٹیلٹی شو کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس دنیا میں، جہاں دنیا چاند پر پہنچ کے مریخ پہ جا رہی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ ہم کسی کو فون کال کر کے اگر ٹیز کریں گے، تنگ کریں گے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا. یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بات کیجیے پلیز، آپ جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جی شاہ صاحب. ہاں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جتنا بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس طرف توجہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کم ہے، اور بچوں کو بھی مثال کے طور پہ یہ تو ضرور رکھا گیا ہے کہ گھر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں اس میں ایگزٹ کے لیے بہت بتایا جاتا ہے. اب بچوں کو تھوڑا سا سکھانا چاہیے. بچہ 9 سال کے بچے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکولوں کے اندر اور خصوصاً مختلف اداروں کے اندر لوگوں کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ آگ سے بچنے کے تدارک کیا ہیں. یہ حالانکہ اگر سکولوں کے اندر یہ پانی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ تیرنا بچوں کو لازمی آنا چاہیے، تیرنے کے اوپر بڑا کچھ کرتے ہیں کہ مثال بچیوں کو بھی تیرنا آنا چاہیے، سکولوں کے اندر ہر ایک کو تیرنا آنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے، ہو سکتا ہے چاروں طرف سمندر ہے، سمندر ہی الٹ کے ادھر آ جائے تو بچے بچ جائیں. بھئی وہ تو بچ جائیں گے. اس طرح کے واقعات کے تدارک کون سے آپ پیش کرتے ہیں؟ یا مثال کے طور پہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے فائر بریگیڈ ہیں ان کو اپنی سرجریز لگانی چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ بچوں کو. مطلب یہ بات بڑی اچھی آپ نے کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ کیسے فائر سیفٹی جو ریگولیشنز ہیں ان کو ہم کمپلائی کرتے ہیں. گھروں میں بھی دیکھیں، بزنسز پہ تو دیکھتے ہیں، آ کے چیک کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اب اس واقعے نے مجھے ذاتی طور پہ یہ سبق دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی جو اور اس شخص سے جو کہ سرٹیفائیڈ ہو، اپنی الیکٹرک اور گیس گھر کے اندر جو سپلائی آ رہی ہے اور جو وائرنگ ہے اس کو چیک کرانا بہت ضروری ہے کہ کیا اب وہ اپ ٹو سٹینڈرڈ ہے یا نہیں. اور خصوصاً جو ہم اویئرنیس نہیں دے پاتے کہ ایک پلگ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم 4 مختلف چیزیں لگا سکتے ہیں. 4 سے زیادہ لگائیں تو لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، اس کے جلنے کا زیادہ، یعنی کہ یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. سوری شاہ صاحب، مجھے بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شیفیلڈ میں ایک گھر میں آگ کی وجہ سے تقریباً 3 نسلیں جو ہیں وہ شہید ہوئیں. 3 نسلیں اس دنیا سے چلی گئیں، جن میں دادی اور پھر ان کے 3 نواسے، 2 بیٹے یعنی کہ 2 نواسے اور 1 نواسی، اور ان کی اپنی ایک بیٹی اس آگ کی نظر ہوئے. اور یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے گھروں میں، ایشین گھروں میں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے الزام ہم کسی پہ نہیں دے سکتے، دینا چاہیے. اس کا الزام ہمیں خود دینا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہو جائیں تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہمیں نمٹنا چاہیے. شاہ صاحب، آپ بات بالکل درست کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا، جیسے آپ نے بتا رہے تھے کہ جب آگ شروع ہوئی ہے تو آپ وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ انہوں نے کیا کیا، پانی اس پہ ڈالا. دیکھیں، آگ بجھانے کی کوشش کی. یقیناً یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ جہاں سے بھی آگ بھڑکتی ہے یا آگ نظر آتی ہے تو انسان کا پہلا جو ایک رد عمل ہوتا ہے کہ آگ کو بجھایا جائے. اور جہاں تک یعنی کہ آگ کے پھیلنے کی یعنی کہ 2 سچویشنز ہیں آگ لگنے کی وجہ. ایک تو الیکٹرک کرنٹ ہے اور دوسرا گیس کا. گیس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ گیس کی وجہ سے تو دھماکہ ہو سکتا ہے، تو وہ تو کوئی نہیں ایسا ہوا. تو زیادہ چانسز جو ہیں وہ الیکٹرک کرنٹ کے تار کے ہیں. اور جب تار گرم ہو کے آگ لگتی ہے نا تو وہ صرف ایک جگہ پر نہیں آگ لگتی، وہ جتنی گرم ہوتی ہے نا تو اتنی ہی اس جگہ پر آگ ایسے پھیل جاتی ہے کہ تھرو آؤٹ، یعنی کہ اگر 10 میٹر کے تار کا ٹوٹا ہے تو وہ 10 میٹر تک وہ پورا کا پورا جلا دے گی. اور اندر لکڑی ہوتی ہے، اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک فوم لگا ہوتا ہے مکانوں کے اندر، دیواروں کے اندر. تو اس فوم کی وجہ سے، اس لکڑی کی وجہ سے، اس کارپیٹس کی وجہ سے اس آگ جلدی پھیل جاتی ہے. اور پھر ہمارے گھروں میں جتنا مٹیریل پڑا ہوتا ہے نا خرید سے، اس میں برتنوں سے لے کے، ایک برتن سے لے کے جوتے، کپڑے، یعنی کہ ہر چیز موسٹلی پلاسٹک کی یوز کی جا رہی ہوتی ہے.
پلاسٹک یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے فطری عمل ہے کہ جو ہی آگ نظر آتی ہے تو انسان آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قریب ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. اور سب سے پہلے تو جب کوئی خدا نہ خواستہ الیکٹرک کرنٹ سے آگ پھیل رہی ہے تو اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا چاہیے. پانی ڈالیں گے تو الیکٹرک کرنٹ پڑنے کا یعنی کہ کرنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، کسی آدمی کو یعنی کہ کرنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے یا کوئی حادثہ آ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل یہ ہونا چاہیے کہ سب بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ آگ لگی ہے، تھوڑی لگی ہے یا زیادہ لگی ہے، اس کو خود بجھانے کی بجائے آپ اپنی جان بچائیں اور سب کی جان بچا کے نکلیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بجھائیں، جیسے کہ ان بچوں کی دادی نے کیا کہ گھر سے باہر آ گئی تھی، یعنی کہ آگ جب بڑھی ہے تو وہ باہر نکلی، دروازہ کھول کے باہر کھڑی ہوئی اور پھر اندر گئیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. تو ان کی والدہ کو لوگوں نے روک لیا، وگرنہ وہ بھی چلی جاتی. لیکن ان قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں یا یہ جو ایسا ہوتا ہے اس وقت آدمی کی سوچ معاف ہو جاتی ہے. یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسا کیوں نہیں کیا، یا کوئی بندہ سوچے کہ انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں فون کیا، انہوں نے فائر بریگیڈ کو کیوں نہیں فون کیا. اب پہلے تو ہے کہ وہ فون اٹھاتے، اندر سے میں فون لے کے آؤں، بھاگ کے آؤں. سب سے اچھا یعنی کہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دروازہ کسی کا ناک کرو، لوگوں کو ہیلپ کے لیے بلاؤ. یہی نارملی جو فطری عمل ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جو انہوں نے کیا وہ کیا، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ پہنچی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے بچا نہ پائے. ان کو 5 یعنی کہ افراد کی ایک ہی یعنی کہ گھر کے اندر موت ہو گئی. اور یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے، اس برطانیہ کی حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. اس کے قوانین ایسے ہی بنتے ہیں نا کہ گھر کے اندر آگ لگی ہے تو گھر کے اندر سیفٹی الارم تھے، یا مثال کے طور پہ سیفٹی کے لیے، آگ کی سیفٹی کے لیے کوئی چیز لگائی گئی تھی یا کچھ ایسا تدارک تھے، یا الیکٹرک کرنٹ کی تار وائر جو جلی ہے کیوں جلی ہے. پچھلے سال بھی اسی طرح شیفیلڈ میں ایک واقعہ پیش ہوا کہ کسی کے گھر میں آگ لگی. وہ قدرتی ایسا تھا کہ گھر میں کوئی بندہ بھی نہیں تھا. جب انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے بعد میں پتہ چلا کہ تار وہاں پر تو کنیکشن ہی تھا جہاں سے آگ لگی ہے نا، وہاں کوئی 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کسی نے تار چھوڑ دی تھی، یعنی کہ ہوتی ہے نا وائرنگ دوبارہ چینج کی، تو وہ جو پرانی تار تھی وہاں سے جلی اور اس کی وجہ سے گھر کو آگ لگ گئی. تو یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ گھر پرانے ہیں، 100 سال. بس وہی ہے کہ گھر ہمارے جو ہیں وہ پرانے ہیں، لیکن ہمیں ان کی سیفٹی چیکس کروانے چاہیے. اب ہر شخص یہاں پر سمجھتا ہے کہ جو وہ کام پہ ہمیں پیسے ذرا کم لگے ہیں، ذرا ہر بندہ اپنا خرچہ بچاتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے قیمتی ہے. ان چیزوں پہ ہماری سیفٹی چیکس کروانے چاہیے. الیکٹرک گیس نہیں، حکومت بھی مدد کرتی ہے. مثال کے طور پہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی جن کی انکم کم ہوتی ہے ان کو فری بوائلر لگا کے دیتی ہے، یا باتھ روم بنوا کے دیتی ہے، یا مثال ان کی دیواریں یا باہر کچھ بھی کروا کے دیتی ہے. حکومت کرتی رہتی ہے. حکومت کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جیسے سیفٹی کے یہ ہوتے ہیں کہ الارم گھروں میں فری لگتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں فائر الارم وغیرہ لگتے ہیں، تو حکومت بھی کرتی رہتی ہے. لیکن حکومت کو میرا جو ہمارا یہ کویسچن ہے جس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی ہے، جب ہمارے پاس نیوز والے آئے تھے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بچوں کو خصوصاً سکولوں کے اندر تھوڑا سا، یا فائر بریگیڈ والوں کو ایک کچھ دروس دینے چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، مساجد میں آ کے سمجھانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو بچوں کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم کیسے بچنا ہے ہمیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کی آج کل بہت اہمیت اور بہت ضرورت ہے. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری خواتین خصوصاً گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، چولہے کا ہر وقت مثال کام کرنا ہوتا ہے، دوپٹے ہوتے ہیں، ہمارا لباس بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ کافی ماشاءاللہ فیشنی ہوتے ہیں اور لمبے لمبے چوغے پہن کے آج کل تو پھرتی ہیں خواتین. تو اس کی وجہ سے بھی آگ لگنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. اور جو بھی یعنی کہ چیزیں ہیں ان چیزوں یعنی کہ خواتین اور بچیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے ہمیں کہ آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ سیلاب آ جائے تو ہمیں تیرنا آنا چاہیے، یہ ایک ہی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، دوسری طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صاحب آپ کو، شاہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت افسوس ہوا ہے سنا ہے اور یہ واقعہ، اللہ تعالیٰ ان کو سب جمیل عطا فرمائے. اور میں شاہ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا جو انہوں نے کہا کہ ٹریننگ ہونی چاہیے، مسجدوں میں بھی ہونی چاہیے اور فائر بریگیڈ اور اسکول کے. اور یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بلکہ یہ ٹریننگ مہینے میں ایک دفعہ، کیونکہ وہ ریوائز کرنی، ریپیٹ کرنی چاہیے ٹریننگ. اور پھر ایک بوتل جو وہ آگ بجھانے والی لال بوتل جو ہوتی ہے اس میں جو وہ مسالہ جو جاگ وہ ڈالتے ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں بھرتی، کوئی 30 یا 20 10-15 پاؤنڈ کی، اور باقاعدہ اس کی جو پن نکال کے ٹریننگ دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے جرمنی میں یہ ہے کہ اگر کسی نے لائسنس بنانا ہے نا ڈرائیوری کا، تو وہ پہلے ایک دن وہاں پہ ٹریننگ کے لیے یہاں پہ بھیجتے ہیں. یہ سارا کچھ سکھاتے ہیں کہ یہ فرسٹ ایڈ کیسے ہیلپ کرنی ہے، اگر کسی کا دل بھی بند ہو جائے اس کو کیسے دوبارہ ٹرائی کرنی ہے، پمپنگ کر کے پھونک مار کے اس کے ناک میں سانس کیسے دلانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا
یہ مسجد کے جو یہ کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں ہماری کمیونٹی، لیکن ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سستا کام اگر کسی نے مکان کرائے پہ دینا تو وہ ڈھونڈے گا کہ کوئی مجھے مستری یا کوئی ایسا مل جائے جس سے میں گیس یا بجلی وہ سستے میں کر دے گا. اگر میں کسی کمپنی سے کرواؤں گا جو اتھینٹک ہو، جو بالکل گارنٹی والی ہو، اس کی باقاعدہ ہمارے تو یہاں پہ قانون ہے. بہت شکریہ احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ. ابھی کیونکہ اذان بریک بھی آ جائے گی، پھر اتنا ٹائم نہیں رہے گا. ظاہرہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور جیسے اشفاق یانی نے کہا کہ انہوں نے یہ بات تو بالکل رول آؤٹ کر دی کہ کوئی سسپیشن نہیں ہے کسی پہ کسی نے شرارت کی ہے. اٹس شارٹ سرکٹ یا گھر کے اندر سے کچھ ایسا ہوا ہے. یہ ایسا غم اور ایسا دکھ ہے کہ یہ فیملی کا بھی کئی ٹائم بہت عرصہ لگے گا اس شوق میں سے نکلنے میں. لیکن کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھیں گے؟ ہم لوگ اپنے آپ کو بہتری آئے گی ہمارے اندر؟ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. ہم لوگوں کو ذرا کیئرفل ہونا چاہیے. جو باتیں ہم کر رہے ہیں اب اس پہ کوئی عمل کرے گا؟ دیکھیں جی، کوئی بھی موت ہوتی ہے، کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ یہ پورا کا پورا قبرستان جو ہوتا ہے اس سے آدمی گزرے تو انسان اگر باشعور ہو، جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ انسان کو موت یاد آتی ہے، اور انسان کو اپنا کم از کم احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں، اور کل کو ہم نے بھی اس خاک میں خاک ہونا ہے. سبق تو بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ایک ہمیں سب کو لیسن حاصل کرنا چاہیے، نہ صرف ہمیں بلکہ یہاں کے اداروں کو بھی. میں یہ کہتا ہوں، بار بار یہ میری بات یہی آتی ہے کہ صرف ہمارا نہیں ہے کہ دیکھیں تعلیم دینا، یہ جتنے بھی سکول بنائے گئے ہیں فری ایجوکیشن کیوں دی جا رہی ہے؟ تو تاکہ یہ لوگ جتنے بھی ہے اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو تعلیم دے کے ان کو پڑھا لکھا بنایا جا سکے اور ان کی شعوری طاقت کو مضبوط کیا جا سکے. تو اگر ہمارے پاکستان سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ یقیناً ان کو تعلیم کی سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے. تعلیم فقط کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. تعلیم پریکٹس سے بھی آتی ہے، تجربات سے بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو گاڑی چلاتا ہے وہ گاڑی بنانا بھی جانتا ہو. گاڑی چلانے کے اور فن ہیں، گاڑی بنانے کے اور فن ہیں. ہمیں ہمارے خصوصاً جو یہ ایسے واقعات اور حادثات ہیں ان سے بچنے کے لیے، اور خصوصاً اس سے بڑا بھی ایک مثال کے طور پہ میں دوسری طرف اگر لے کے جاؤں کہ ہمارے بچے جو بہت سی شرارتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پر، کبھی گاڑیوں پر پتھر مار دیتے ہیں، کبھی مثال کوئی ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں، یا مثال آن ایئر کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب کون سی طرف چلے گئے. مثال اگر جیلوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر اگر یہاں پر ہماری ویسے پرسنٹیج کے لحاظ سے تو ہم 2% یا 3% لوگ ہوں گے، لیکن جیلوں میں ہم 10% ہیں، تو پھر بہت زیادہ ہماری پرسنٹیج زیادہ ہے وہاں پر. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کوئی مساجد تو ہم نے بہت بنائی ہیں، بہت سے ادارے بنائے ہیں ہم نے بھی، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے رول ماڈل نہیں پیش کیے گئے. اگر رول ماڈل پیش کیے جائیں کہ یہ رول ماڈل ہے، اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. ہمارے ہاں رول ماڈل فقط صرف اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ کماتا ہے، جو زیادہ ترقی کرتا ہے، جو زیادہ پیسہ بناتا ہے، اس کا اولاد صحیح ہو نہ ہو، گھر صحیح ہو نہ ہو، بچے صحیح ہو نہ ہوں، اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اس کا صرف یہ ہمارے ہاں ایک معاشی جنگ چلی ہوئی ہے، ایک مادہ پرستی کی جنگ چلی ہوئی ہے، جس میں ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے کہ پیسہ جہاں سے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے. نہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو عزت معیار ہونا چاہیے، ہمارے ہاں صبر اور حلم معیار ہونا چاہیے، ہمارے ہاں علم معیار ہونا چاہیے، ہمارے ہاں شعور معیار ہونا چاہیے. جب تک ان چیزوں کو ہم نہیں کریں گے کہ مثال کے طور پہ عزت کے درس نہیں دیں گے تو ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی. اور قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جب ان کی خواہشات جو ہیں نا ان کے اوپر ہم قیود لگاتے ہیں. اور وہ قیود یہ نہیں ہوتی کہ مثال ہمیں روزہ سبق دیتا ہے صبر کا. ہم روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صبر کرنے کا نام ہے. اسی طریقے سے کہ ہمارے ہاں اگر بچوں کو یہ علم دیا جائے کہ مثال کے طور پہ بچوں کو درس دیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے. یعنی آپ نے میرے سوال کا یہ جواب دے دیا کہ مشکل ہے کہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں. نہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ اس سے تو شاید نہ سیکھیں. ہو سکتا ہے اگر سیکھیں گے بھی تو وہ لوگ سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کا کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کیسے بچانا چاہیے. یا ہو سکتا ہے کہ بنے یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ کم از کم کمیونٹی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کی ماں ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ وہ کچھ بڑا وقت لگے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ تو زندگی بھر نہیں بھرنے والا زخم. جب تک زندہ رہیں گے وہ کیسے بھول پائیں گے کہ میرے اس طرح بچے اس دنیا سے گزر گئے. باپ کیسے بھول پائے گا؟
وہ دادا کیسے بھول سکتا ہے؟ ہم جیسا آدمی نہیں بھول سکتا کہ اس طرح یہ سانحہ پیش آیا ہے، تو دوسرے آدمی کیسے، یعنی کہ ان کے گھر کے فیملی کے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کیسے بھول جائیں گے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینی چاہیے، تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کہ گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، باہر آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو رہا ہے تو کیسے دوسروں کو بھی بچانا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے۔ اذان بریک کا وقت ہے شاہ صاحب، ایک اذان بریک کی، اور اذان بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جو کالز میں نہیں لے پا رہی اس کو میں ان کالز کو لوں۔ تو ابھی فی الحال اذان بریک کا وقت ہے، اذان بریک کے بعد آپ سے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین، اذان بریک کی طرف ہم گئے تھے، واپس آپ کے سامنے آ گئے. شاہ صاحب وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو، میں آپ سے کہوں کہ کنکلوڈ کریں اگر آپ گفتگو کو، تو آپ شیفیلڈ میں رہتے ہیں، اس فیملی سے آپ ملے، آپ کو پتہ ہے پوری اسٹوری کیا ہے، آپ نے کیا سبق سیکھا، یا وہ ایسی کون سی بات ہے جب لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کیئرفل ہیں تاکہ اس قسم کا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئے؟ جی سب سے پہلے تو یہ میں ایک داد و تحسین دوں گا کہ اپنے معاشرے پر، پاکستان کے معاشرے پر یہ آگ لگنا یہاں کی اگر کمزوری ہے، یہاں کے گھر کی کمزوری ہے یا ایک فٹنگ کی کمزوری ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ داد ہے کہ اگر میں اتنی محبت اور اتنا پیار ہے کہ دادی جب گھر سے باہر آ گئی تھیں تو بچوں کی محبت میں اپنی اولاد کی خاطر وہ دوبارہ ان کو بچانے کے لیے اندر چلی گئیں. ہو سکتا ہے یہاں کی کوئی ماں ہوتی تو باہر کھڑی رہتی، بیٹی ہوتی تو باہر کھڑی رہتی، وہ کہتی نہیں ہے، جیسے ان کی والدہ کو بھی، وہ بھی اندر جانا چاہ رہی ہیں، ان کو پکڑا اور بچا لیا لوگوں نے اور بچ گئیں. یہ تو ایک ہمارا عنصر ہے محبت اور وفاداری اور پیار کا. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک کے ساتھ 2-3 مر جاتے ہیں. جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو 2-4 اور چھلانگیں لگا دیتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. یہ ہمارے ہاں تھوڑی سی ایک کمی ہے جس کو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے، یا جیسے بھی ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے صلاح کر کے کام کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، یا کس طریقے سے آگ بجھانی ہے، یا کس طریقے سے یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سانحہ ہوا ہے اس کے اوپر پورے شیفیلڈ کی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ان کے اس دکھ درد میں اور دلاسے میں شریک ہے. اور ایک بہت اچھی اور بہت پیاری فیملی تھی، کسی کے ساتھ کوئی ان کا لین دین یا جھگڑا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، یا کوئی ایسی شرارت یا کوئی ایسی سازش نہیں سمجھی جا سکتی کہ جس کے لیے اوپر کوئی بندہ کوئی سوچے. اور میرا خیال سوچنا بھی گناہ ہے. اور یہ ایک حادثہ تھا، ایک سانحہ تھا جو ہو گیا، اور اس نے اتنا بڑا یعنی کہ دکھ درد دیا ہے پورے شہر کو کہ پورا شہر سکتے میں ہے، بلکہ پورے ملک کے اندر یہ ہے کہ لوگ اس کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور تیسری چیز جس کی طرف آپ توجہ دلا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنے گھروں کے اندر کم از کم اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے یا کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بھلے کھڑکی توڑ دیں، بھلے جیسے بھی ہو جمپ کر جائیں باہر، اگر ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن جان کو بچانا جو ہے بہت ضروری ہے. جان جو ہے انسان کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر اس دنیا میں دیکھا جائے تو ایک انسان کی جان جو ہے اسے کائنات اسلام نے کہا ہے. بالکل. بہت شکریہ فیاض شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ تشریف لائے اس پروگرام کے لیے. آپ کا انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، یہ کنکلوژن شاہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز سے جو سبق سیکھنا چاہیے، ایک تو بچوں کو اپنے ٹرین تھوڑا سا کریں کہ جیسے ایسا کوئی واقعہ ہو تو گھر سے باہر جائیں، کسی بھی صورت میں باہر نکلیں. ایک بات ضرور کہوں گا، خواتین کو کرنا چاہیے. خواتین جو ہیں ان کو بھی معذرت کے ساتھ، آپ خواتین کو ہمیں تھوڑا سا، جی میں بھی خاتون معذرت، سوری. نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں کو موقع ملے جلد سے جلد اپنے گھر کی سیکیورٹی چیکس کرائیں. آپ کا جو الیکٹرک ہے کسی سرٹیفائڈ الیکٹریشین کو بلائیں اور اس کو دکھائیں کہ آپ کا الیکٹرک سیف ہے. گیس کے بعد بھی سرٹیفائڈ کسی شخص کو بلائیں جو آپ کا چیک کرے آپ کو، اور آپ کو یہ چیکس کر کے میک شور کرے کہ آپ کے گھر کی گیس اور الیکٹرک جو ہے وہ آپ سیف ہیں. یہ بہت ضروری چیکس ہیں، اور اس سے ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں بچانی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.